बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो। पंजाब में सब कुछ क्या हो रहा है? क्या सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे या पूरे पाकिस्तान में? बहुत सारी दूसरी बातों के साथ आज हमारे साथ हैं हफीजुल न्याई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, आप जो प्यार मोहब्बत करते हैं, वक्त देते हैं। सर, पंजाब में ये सब कुछ क्या हुआ है? नून लीग के साथ हाथ हुआ है, और अगर हाथ हुआ है तो किसने हाथ किया है? मेरे ख्याल है नून लीग ने अपने साथ खुद ही हाथ किया है। हाथ क्या हुआ है, नाकाम पॉलिसी है उसकी, जो है एंड रिजल्ट नाकामी ही होना चाहिए। नून लीग सियासत में बड़े अरसे से मौजूद ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा वैक्यूम, पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उसके बाद नून लीग ने मौसर सियासत नहीं की। चलो इक़्तिदार में थे, बहरहाल एक अपोजिशन की स्लॉट होती है जो उनके पास, उसमें वो हिस्सेदार थे पंजाब की हद तक। और इमरान खान साहब की अपोजिशन हो रही थी, जो उनकी खराबी जाती थी इनको मकबूलियत मिलती थी। जैसे कि अब इनकी खराबी इमरान खान साहब को मकबूलियत दे रही है। ठीक। तो वो सियासत भी नहीं की इन्होंने। इमरान खान साहब ने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त एक सियासत में, हुकूमत उनसे नहीं चली, बुरी तरह नाकाम हुए, पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर आजम साबित हुए इमरान खान साहब। लेकिन मैं वाहिद देखा है कि जो बंदा जो है, भुट्टो का देखा था टू सम एक्सटेंट, और फिर इमरान खान, कि जो कि अपनी हुकूमत में ऑपोजिशन की ऑपोजिशन करता रहा और जरा एक लम्हा गाफिल नहीं हुआ उस बात से। फिर उसके बाद जब से वोट और नो कॉन्फिडेंस आई है, उसके बाद वो उससे पहले भी इमरान खान साहब जनवरी से शुरू हो गया था एक उस जो तासर देने में कि जी मैं बुनियादी तौर पे एक वॉरियर और एक जंगजू सियासतदान और एक बहुत बड़ा एजिटेशन चलाने वाला, एक एहतजाजी तहरीक वाला। 23 जनवरी को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, बड़ा फेमस फिक्र था। जी, जी। तो वो उन्होंने तभी एस्टेब्लिशमेंट को रोक दिया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम नून जो है वो उसने सियासत की नहीं है। मरीम नवाज साहबा इवेंचुअली पाकिस्तान से बाहर चली गई अपनी हुकूमत आते ही, केस खत्म होने के होते ही। ऑप्टिक्स सियासत बड़े अहम होते हैं। केसेस खत्म हुए तो ऑप्टिक्स यही कहे कि जी अपने केस खत्म कराने के लिए इक़्तिदार लिया। ऐसे बात हकीकत भी यही थी, केस खत्म करवाने आए थे। कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि मैं तो उनको उस वक्त कहता था कि आप लोगों के ऊपर जो ये प्रेशर है, आप कहते हम कौमी मुफाद के अंदर बात करें, नहीं, आप अपने मुफाद के लिए हुकूमत लेना चाहते हो। मैंने प्रवेश साहब जो है एक वीलॉग किया 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को, वो किसी वक्त भी आप सुन लें। वीलॉग किया, मैं हल्फे वफादारी की तकरीब अटेंड करके आया था, तो वीलॉग किया, मुझे बड़ा ही गुस्सा था इनके इक़्तिदार लेने पर। तो मैंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बन गया, सियासत उनकी अब्दी नींद सोने को। इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हो गए हैं, जिंदा रहे या मुर्दा रहेंगे, उनकी सियासत जिंदा जावेद हो गई है। ये बात अब मुझे क्या, ये आज वो कुछ देख रहे हैं, मुझे वो वीलॉग देख लें। ये बात आप पहले कहा करते थे अपने मैं vlog हमेशा columns में कि ये वही किसी बात सूरत कई में जेतों हुकूमत में लेनी थी चाहिए। कि इमरान खान लड़ेगा सब। लेकिन मुझे एक और बात है कि मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया था कि हमने हर वो सोच जो है, अगर उसके अंदर कोई हिकमत भी है, उसके अंदर कोई तदबीर है, वो नहीं लेनी अगर उस जात को कोई तौर पर फायदा नहीं देती। अब फिर इक़्तिदार की जंग, एक पार्टी है वो मुकाबला कर रही है, चलो उसको भी छोड़ें कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है मुस्लिम सियासत बाहर है। इमरान खान साहब की सियासत कभी चेक ही नहीं हुई कि आया वो सियासत किस पैमाने की है, कि वो जग को तनहा जो है वो इस सियासत के अंदर मौजूद है, उसके मुकाबले में कोई मौजूद नहीं है। खजूर पंजाब जो बैटल फील्ड है, जरदारी साहब की सियासत को इनकी हुकूमत ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। फजल रहमान साहब 2-4 सीटें कभी ऊपर ले जाएंगे, कभी नीचे ले जाएंगे। ठीक। असल ये था कि अगर पंजाब से इमरान खान साहब मुस्लिम लीग को उखाड़ फेंके, जो कि उन्होंने उखाड़ फेंका, मानने या ना मानने की कैफियत है कि आया मैं पब्लिक में शायद पहली दफा ये बात आपके साथ कर रहा हूं, मैं अपने वीलॉग में नहीं करता हूं, कि उससे मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उनके हौसला शिकनी ना हो। इमरान खान साहब का मुकाबला कौन करेगा अगर उनके हौसले पस्त हो जाए। लेकिन ये बात लीडरान को कैसे बताई जाए?
تو ایک ایسی پارٹی جو کہ اس کے اندر لیڈرشپ کی یکسوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں مسلم لیگ کی قیادت کون کر رہا ہے سیاسی؟ نواز شریف قائد ہیں, مریم نواز نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا ہے, شہباز شریف کی پالیسیز نے آگے بڑھنا ہے. دونوں بھائیوں کی پالیسیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بھائی جو ہے اس نے ہمیشہ سے ٹکراؤ کی پالیسی کو اور ایک ریزسٹنس کی پالیسی کو پروان چڑھایا ہے, جرت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. دوسرا بھائی جو ہے وہ مفاہمت کا پرچارک, وہ اوپنلی ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہے. یا دونوں بھائیوں کی ملی بھگت ہو سکتی ہے کہ چلو یار یہ حالات سخت ہیں تو میں تو ایک سیاست کر رہا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی سیاست سے نواز شریف کی تین شہباز شریف تو جو جس کو کہنا چاہیے کہ مستعار لی سیاست ہے. تو بہرحال اینی وے میرا خیال یہ ہے کہ مسلم نون نے اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کیا ہے اور کوئی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور سیاست ان کی جو ہے بہت تکلیف حد تک قسم پرسی کا شکار ہے. اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں, میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ان کے جو مستقبل ہے وہ کتنا جو ہے اس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے ایک بات کی کہ کیس ختم کرنے آئے. اب نون لیگ کی قیادت یہ کہہ رہی ہے, کل رانا ثناءاللہ صاحب کا, کہ ہم ترلا کرتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں, لیکن اور صوبائی جو الیکشن اس کو لیڈ کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک اس حکومت نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا واپس آ کے وہ جیل جائیں گے یا جاتی عمرہ کو سب جیل؟ کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز تو ویسے کے ویسے ہیں, اگر 2-4 لوگوں کے کیس ختم ہو بھی گئے. دیکھیں جی, چلو ایک کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کریں, وہ بیل بھی ہو جائے کہ ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی جائے. جی گئے تو بیل پہ ہے نا. ٹھیک. اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ جی وہ علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں, علاج کرا کے آ کے تو یہ تو وہاں بیل میں نہیں لکھا ہوگا, آپ جیل میں چلے جائیں گے. کورٹ کو کہا جائے گا, ہو سکتا ہے کورٹ, ہو سکتا ہے کہ بیل کے اندر میں کورٹ سبمیشن جو ہے نا پہلی بیل دینے میں بڑی وہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتی, وہ آ جاتے ہیں اور آ کے وہ 2-4 دن جیل سے باہر رہتے ہیں اور پھر کیسز سامنے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے شروع ہوتے ہیں, جیل بھی چلے جاتے ہیں. یہ جو بھی کرے, میری بات سن لیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے, جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے, اس سے لے کے آج تک جب مرضی آ جائے مارک میں برس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. نہیں ان کو کوئی پذیرائی مل سکتی. یہ کہنا کہ کچھ بالکل نہیں ہوگا, ان کا کیا ہے بیس ہے. عمران خان اسکینڈلائز کر دے گا کیونکہ اس وقت سیاست جو ہے اس کے سارے جو کنٹرولز ہیں پاکستانی سیاست کے فار دا ٹائم عمران خان صاحب کو ہے. آیا اس کے مقابلے میں کیا پالیسی اختیار کی جائے گی کہ پہلے اس کے کنٹرولز کو کچھ نیوٹرلائز کیا جائے, کہ کوئی سپیس کریٹ کی جائے. دیکھیں بڑی ایک دلچسپ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک بخار چڑھا ہوا تھا یا اس کی پلاننگ ہو رہی تھی, تو ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کروڑ بدلنے کو ہے. یہ بڑی یہ ارریلیونٹ باتیں تھیں جی کہ اس نے جی کر دیا, کیا کہنا چاہیے, وہ کیا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اس کی تعیناتی پہ جھگڑا ہو گیا. یہ ساری آپ کو یہ عقدہ جب کھلے گا پتہ چلے گا کہ فیض حمید بھی اس عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے کے یا اس کو آڑاتے لینے کی ٹیم کا حصہ تھا. یہ بات اس میں ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, بڑی ایک تفصیل طلب ہے. یہ بات وہ پتہ چل گیا کہ باجوہ نے کہا کہ یہ اپنے منہ سے کہا کہ ہم نے, اور اس کے بعد لیفٹیننٹ انجم ندیم آئی ایس آئی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر, جو کیا نام ہے پورا ان کا نام کیا, میجر جنرل بابر افتخار, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے جنوری فروری 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے سیاست. اس کا مطلب یہ کیوں ہوا تھا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ جولائی میں فیصلہ ہو گیا تھا 2021 میں مجھے نکالنے کا. اب یہ پتہ چل گیا نا آپ کو, تو اس وقت فیض حمید بیٹھا تھا اور ساری فوجی کمانڈ نے اکٹھا فیصلہ کیا تھا. ضرورت نہیں تھی کہ اس کو انفورڈ کیسے کریں. عمران خان صاحب پریم کر رہے تھے ہر دفعہ. ان کو آج جو فائدہ ہے یہ علیحدہ بحث ہے اور پورا اس کے اوپر شہر حاصل جو ہے ویلاگ ہو سکتا ہے, کو پریم کیسے کرتے تھے. ہر وہ بات
کہ میرے پہ کپتان حملہ ہوگا، پریمپٹ کر گئے، میرے پہ ساتھ یہ ہوگا، پریمپٹ کر گئے. ISI چیف جو آرمی چیف جس کو لائے ہیں اس کے خلاف 1 مہینہ کیمپین چلائی کہ یہ آئے گا نواز شریف صاحب کے کیس ختم کرے گا. ہر ایک کو پتا تھا کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جی 27 کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا یہ ساری وہ باتیں پریمپٹ کر رہے تھے. ہر بندہ جو تھا اپولوجیٹک ہو گیا تھا. جس دن سے آئے ہیں یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کے اندر باجوہ کا کیا مجرمانہ فیل تھا اور فیض امیر کا کیا مجرمانہ فیل تھا کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا فریق بن گیا پچھلے 8-9 مہینے میں. وہ ایک علیحدہ بحث وہ کیسے بنا، اور اس میں صرف ایک چیز جو تھی جس نے ساری تباہی بربادی کی، عمران خان صاحب کا نام و نشان مٹانا فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ یہ میں پھر ادھر سے شروع کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. جی عمران خان صاحب کو صرف اس کو یہ پتا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے اگر ہم نے مٹا دیا تو باجوہ صاحب کو یہ پتا تھا مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی، کیونکہ نواز شریف کو، فضل الرحمان کو، زرداری کو ہینڈل کرنا کسی اپوزیشن کے بغیر. عمران خان صاحب چشمے تصور کریں کہ جی اپریل مئی کے اندر ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال کے کوئک فکس ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو جو فیصلے کرواتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقامے پہ جا سکتے ہیں یا تو وہ ججز ابھی بھی موجود ہے. عمران خان کے تو کئی کیس ہیں. مطلب وہ ججز تو موجود ہیں، جی کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جب نواز شریف کا سامنے رکھیں، کرائٹیریا سامنے رکھیں تو کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو جو ہے اچھا اب عمران خان صاحب کو انہوں نے تو وہاں اس حیثیت میں وہ جو PDM تھی نا حکومت جس میں عمران خان صاحب ختم ہو جاتا، کہ اب ساری اپوزیشن پارٹیاں جو تھیں جو عمران خان کے وقت میں تھی اقتدار میں آ چکی. اور یہ بات میں نقطہ تھوڑا سا اسی کو ڈسکس کرا تھا، میں اس کو دوبارہ لیتا ہوں لیکن اس کو انکارپوریٹ کرتے جائیں. جی اب اگر وہ ختم تو انہوں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم ختم کریں گے ایکسٹینشن کے بعد. یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل ان کے ذہن میں، اصل میں آرمی چیف کا جو ذہن ہوتا ہے نا، میں کئی دفعہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ بابا کرا دیا جاتا ہے 4-5-6 جو ساتھی ہوتے ہیں کہ جی اللہ میاں اگر پاکستان میں ہوتے تو آپ کی شکل کے ہوتے، سپریم کورٹ آپ کے رحم و کرم پہ ہے، پارلیمنٹ آپ کے قدموں میں ہے، جتنے ادارے کر لیں FIA ہے یہ تو کس بات کی مولی ہے جب یہ 2 ادارے آپ کے سیاستدان جس کو مرضی ہے نواز شریف، عمران خان، زرداری جو چاہیں ہم آپ کو پیش کر دیں گے، آپ ان کو اڈاپٹ کرنے والے بنے. اب کرائسس یہ ہے جی کہ یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ جب ہمیں ایکسٹینشن ملے گی باجوہ کو، وہاں بھی کلیش آف انٹرسٹ تھے کیونکہ فیض امیر بھی بڑا پر امید تھا. حالانکہ یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اٹیچ کیا گیا تھا تو کیونکہ یہ بات بیچی گئی تھی ان کو مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو، فضل الرحمان کو منوانے کے لیے، کیونکہ مجھے میری اطلاع کے مطابق فضل الرحمان اور نواز شریف بالکل نہیں مانتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا جائے. ان کو یہ بیچی گئی کہ جی فیض حمید آ جائے گا. یہ بالکل انہوں نے ان کو الو بنایا ہے، احمق بنایا ہے. ان کی جو نااہلی ہے یا سیاسی جو عاقبت نااندیشی ہے اس کو انہیں استعمال کر کے ان کو مال بیچا، مال خرید لیا. یہ اس کو بات کرتے ہیں بعد میں. تو انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم خود آ کے تباہ برباد کر دیں گے. اب ایک علیحدہ بحث ہے جو پھر کسی کا کریں گے کہ آیا وہ اس پبلک سپورٹ کے بعد عمران خان صاحب نے 7-8 میں جنریٹ کی، آیا ان کے قابو میں آ سکتا تھا؟ یہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اب وہ عمران خان صاحب مارچ 2018 کا یا مارچ 2022 کا یا دسمبر 2021 والا عمران خان نہیں تھا دسمبر 2022 میں کہ فرض کیا باجوہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لیتے، اس کی عمران نے بھی اپروول لے لی. جب یہ شروع ہوا، جو بات ہم کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا، میں نے ملنا شروع کر دیا. میری مریم بی بی سے ملاقات کی، میں شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس کیا. میری یہاں پہ حسن فواد صاحب کے بیٹے کی شادی پہ 6-7 بندے جو تھے سب سے ملاقات ہو گئی. وہاں ایک کونے میں خواجہ آصف صاحب اور رانا تنویر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، یہ سارے کھڑے تھے اور خسر پسر کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑی لبرٹی لی، میں نے کہا ان کو ناگوار تو گزرے گا لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. ابھی رش نہیں ہوا تھا اس شادی کے اوپر. تو میں ایک بہت بڑا ان کا ارینجمنٹ تھا، تو ایک کونے میں کھڑے تھے، میں پہنچ گیا. میں نے کہا ضرور یہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیں. اچھا جی.
اب کچھ لوگوں نے تو ایسے میری طرف دیکھا جیسے حقارت کی ساتھ کہ بھائی یہ کس بات کی مجھے اور یہ باتیں اور یہ منہ اور یہ اس طرح کی باتیں. رانا تنویر صاحب اور ایک دو دوست ہیں وہ بڑے چونکہ ان کے اندر ایک رواداری ہے بہت ہی بہت سلیقے کے لوگ ہیں تو مجھے پکڑ کے ایک طرف لے گئے اور مجھے یہ بات میں پہلے شاہد خان عباسی صاحب کو اسلام آباد مل کے جا کے بتائی. مریم نواز صاحبہ کو وہ یاد نہیں دسمبر تھا جنوری تھا میں مل کے بات بتائی. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ان کے خامند کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے اور یہ میری آخری ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ مختلف جو ہے ووٹ اور نو کانفیڈنس اور کچھ عرصے بعد وہ پاکستان سے باہر چلی گئی. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا لندن میں جی سب کا لب لباب ایک تھا کہ جی آپ ووٹ اور نو کانفیڈنس نہ لیں. کچھ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی. شاید خاقان عباسی صاحب نے تو بتایا کہ یہ صحیح حاصل ہے. میں آپ سے 100% متفق ہوں یار کے لیے یہ طے ہو گیا لائیں گے اور یہ طے ہونے کے بعد میرا خیال جب میری ان سے ملاقات تھی اس وقت لا چکے تھے یا لانے والے تھے مجھے یہ نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ طے اب تو یہ طے کرو کہ اللہ کرے کہ جو ہے نا یہ فوراً حکومت ڈیزالو کر لیں. اچھا اب کیونکہ اس کے اندر اگر آگے پیچھے ہو گئے جو کہ اب ہائنڈ سائڈ میں کہتے ہیں کہ فوراً حکومت ڈیزالو کرتے تو مزید برباد ہوتے کیوں ایک دفعہ آپ غلطی کر پہ اس کا یہ ازالہ نہیں ہے. لیکن اس وقت چلو نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے فوراً ڈیزالو ہونے چاہیے. میری بھی تھا کہ چلو یار جتنے جلدی جان چھڑائے جی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ان کو وارہ کھا جاتی اس لحاظ سے کہ نگران فوراً الیکشن میں چلے جاتے وہ الیکشن میں نہ جاتے فوج یہ بالکل نہیں کروانے تھے الیکشن. یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے نگران بنانی یہ میں نے دسمبر کے ویلاگ کیے تھے کہ یہ نگران حکومت لائیں گے وہ نو کانفیڈنس آئے گی کامیاب ہوگی پھر وہ اس کے بعد اس کو بنائیں گے جس کو کہنا چاہیے کہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے بعد یہ ڈیزالو کروائیں گے ان سے. یہ فوج شدت سے ڈیزالو کرنا عمران خان سے زیادہ فوج چاہتی تھی اور وہ نگران حکومت سے جو 29 نومبر کو آرمی چیف پہلی بات یہ کہ عمران خان اس لیے جائے گا کہ آرمی چیف انہیں عمران خان سے نہیں بنوانا اور اس کے بعد ان سے بھی وہ نہیں بنوائیں گے. وہ چاہیں گے کہ نگران حکومتوں اور باجوہ صاحب اپنے آپ کو ایکسٹینشن نگران سے دلائیں اور 2 سال ابھی کئی دفعہ میں سنا ہوگا نا 2 سال کی نگران آ رہی ہے سال کی نگران آ رہی ہے ابھی بھی کہتے ہیں جیسے نگران بنے گی. اچھا خیر اینی وے تو میں نے ان کو کہا جی کہ یہ ابھی اسی کو کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو کم پیش میں نے کہا ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور ان کو شاید خان بھائی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ نگران کہ یہ جو جنوری فروری میں عمران خان صاحب کی لڑائی مست ہے فوج کی اس کی فوج چاہتی ہے یہ لڑائی آپ لڑیں بالکل یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی لڑائی لڑیں نواز شریف کے خلاف یہ مورے بن جاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے ویلاگ میں کئی جگہوں پہ ابھی اپنے ان ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے کوٹ لکھپت میں میری جب آخری جیل ملاقات تھی اور اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں تو میں نے وہاں پہ 40-50 آدمیوں کی موجودگی میں جو بھی 30-35 بندوں کا کمرہ بھرا ہوا تھا میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے 2 سال بعد عمران یہاں آ رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ کے عمران تو غصہ نہیں ہے لیکن آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا جس طرح عمران خان صاحب آپ کے خلاف ان کا مہرہ بن کے استعمال ہوا ہے. یہ سہولت آپ سے چھین لیں. یہ میں اب دورہ تھک گیا ہوں کہ عذاب والی یادیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک سینسس ہی میں ان کو دہراتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سال گزر گئے میں اور اب آج لکیر پیٹ رہے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں اسے وینٹ آؤٹ کر رہا ہوں بڑاس نکال رہا ہوں. اسے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا یہ ہو گیا. یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ مجھے تو یہ افسوس ہے جو ستیہ ناس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی دوسری بات مجھے مریم بی بی نے کہا جی نیکسٹ فیصلہ بھی آ جائے گا. اب یہ بات ان کو کنونس کر چکے تھے. میں نے کہا بی بی یہ بات میں نے 2016 میں ساری اپنی قیادت کو بتائی تھی کہ راحیل شریف صاحب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میاں صاحب کو اور نئے آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اپنی مرضی کا بنائیں گے. اور یہ بات جون جولائی اگست 2016 کی ہے. چوگسار کیا اور شہباز شریف صاحب کیا اور سارے لوگوں تک یہ بات میری رٹ لگا دی. ان کے کئی گواہ ہیں شاہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں سلمان غنی صاحب ہیں یہ ہم سارے اکٹھے ملتے تھے اور ان کی موجودگی میں باتیں ہوتی تھی. میں کہتا ہوں لیکن ایک بات میاں صاحب کو ذہن میں رکھنی ہوگی
کہ جو بھی آئے گا وہ وہیں سے شروع کرے گا جو راحیل شریف صاحب کا. اگر فوج نے طے کر لیا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے نہیں چھوڑنا تو تو پھر فیض حمید آ جائے کوئی آ جائے فرق نہیں پڑے گا. وہ فرق نہیں پڑے گا. یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے کہ یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, ہم نیوٹرل نظر آئے نہ نظر آئے, یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تصور کریں, آپ 9 پارٹیاں پی ڈی ایم کی, اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی جو باہر تھے وہ بھی آ جائیں گے, 11 ہو گئی. بالکل 7 پارٹیاں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس اتحاد میں ہیں وہ بھی آ جائیں گی, تبھی جا کے آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پورا ہوگا. بالکل. اور 18ویں جو ہے 19ویں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپٹکس چاہے ہو یا نہ ہو, یہ چشمہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ آگے پیچھے. اور یہ بات میں تحریک انصاف والوں کو کہتا تھا, پوچھتے تھے ہمارا کیا فیوچر ہے دسمبر جنوری 2021-22 میں, تو میں کہتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی بال بکا نہیں کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اور اگر اس نے آپ کا ساتھ ہٹا لیا تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. رائٹنگ از آن دا وال. وہ کہتے ہیں نا اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لینا. انہوں نے اٹھا کے بیڑا غرق کر کے دیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی پاپولر پالیٹکس جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی اصل طاقت تھی یا ان کو بچائے ہوا تھا ان کی خونخواریوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی, یہ پبلک سپورٹ تھی. اور پلک جھپکنے پر کے پبلک سپورٹ جو ہے وہ دل برداشت ہو جائے گی. مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا جی اچھے سمجھدار لوگوں نے, میڈیا کے لوگوں نے, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم سیاست میں اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل مایوس ہو کے بالکل کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہوگا نہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں آئیڈیالزم کے طور پر رکھی ہوئی ہیں. میرا مسلم لیگ نے مجھے کیا دے دینا ہے, مجھے کیا دے سکتا مسلم لیگ؟ میں نے کوئی سیاست میں ہوں, میں نے کوئی ایم پی ایم ایل اے بننا ہے, میں نے کوئی پارٹی ٹکٹ لینا ہے, میں نے کوئی سے سفارت لینی ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے میری ضرورت سے زیادہ دیا ہے. بالکل. اور میرے لگا ہوا ہے چپ کر کے میری یہی ضرورت ہے. تو جب آدمی ان کو کہتا ہے کہ یار بات یار آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیدہ شہباز شریف صاحب کو اقتدار میں آئے تھے 2013 میں, تو پہلی ملاقات میری ہوئی تو میں نے کہا میاں صاحب یہ بات نواز شریف صاحب تک پہنچا دیں, میری ان تک اتنی رسائی نہیں ہے, ان تک شہباز تک میری بہت رسائی تھی, اور وہ بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ وہ میری باتوں سے برا مناتے ہیں. میں تو ایک خلوص سے بات کرتا ہوں, میرا خیال ہے ان کا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن آپ کسی کے اخلاص کو تو چل ہی نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو دل و جان سے دے رہا ہے. میں نے کہا یہ آپ کو تیسری دفعہ اقتدار میاں صاحب کو ملا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک بڑا کام اللہ میاں لینا چاہتے ہیں, یا اتمام حجت ہے, اس کو استعمال کریں. پھر میں نے کہا جی میاں صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں, شہباز صاحب کو کہا تاریخ انسانی میں 3,500-4,000 سال کی جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے اس میں کسی مخیر, کسی بل گیٹ, کسی میاں منشا کا نام نہیں ہے. بچہ سکا کی 2.5 دن کی 4 دن کی حکومت کا بھی نام ہے, ٹھیک. محمد شاہ رنگیلا کا بھی نام ہے, اور واریر اورنگزیب کا بھی نام ہے. سارے وہ نام محفوظ کر دیں جنہوں نے دنیا کی سیاست کو انفلوئنس کیا. یہ لارجر دین لائف ہے. آپ کو یہ پیسے کمانے سے اوپر چلا جائے. اب یہ آپ دیکھ لیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں کو ٹی ٹی ایل منگوا کے پھر رہے, کسی کو پتہ چلتا ہے جی فلانے, یہ میں ان کے نام اب نہیں لیتا ہوں, لیکن پتہ چلتا ہے جی کہ ملیں لگائی جا رہی ہیں. کیا بھاڑ میں جائے, اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں, آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا کیا ایک سیاست کو آپ نے لیڈرشپ کو آپ پروموٹ نہیں ہو, سیاست ایک گھر تک محدود ہے, یا عمران خان صاحب کی ذات تک محدود ہے, یا زرداری صاحب کی ذات اور گھر تک محدود ہے, یا فضل الرحمان صاحب کی ذات تک محدود ہے. یہ انعام ہے اللہ کا اپنے سارے لوگوں کو. نئے لیڈرشپ نہ پروموٹ کریں, کسی کو جانے دیں آپ نے یہ اپنے نام لکھوائے ہوئے. تو میں نے کہا جی آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بات زندگی میں یہ بڑی اہم فکر ہے, یہ فکر اہم فکر ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا جب آپ ووٹ نو کامیاب ہوتی ہے تو پہلی دفعہ ہوگا کہ اپوزیشن پاکستان کی ایک آدمی کے پاس ہوگی. آج تک نہیں ہوا. اور یہ اسپیس قطع نظر قطع نظر کہ عمران خان صاحب پاپولر ہوتے ہیں نہیں ہوتے, مقبول ہوتے ہیں, اور یہ بات کر رہے ہیں ہم دسمبر جنوری فروری 2022 کی, کہ جو ہے ان پہ جو 3 مہینے تھے اکٹھے 2021 سے 22 تک, تو ہم اس میں بات کر رہے ہیں.
تو میں نے کہا جی آپ یہ تصور کریں کہ جیسے حکومت آپ کی بنے گی تو عمران اپوزیشن کرے گا. کراچی سے لے کے چترال تک پہلی دفعہ ہوگا کہ قومیتی پارٹی ہیں، چاہے وہ مینگل کی ہو، چاہے پختون تحفظ موومنٹ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، علاقائی پارٹیاں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، چاہے مذہبی پارٹی ہو جو کہ سیاست میں سب سے پاپولر ہے فضل الرحمان ہو، اور چاہے پاپولر پارٹی ہو مسلم نون، ساری کی ساری حکومت میں اکیلا عمران خان. مجھے کسی وقت مثال دکھا دیں 1947 سے لے کے آج تک، پاکستان بننے کے 2-3 سال پہلے چھوڑ دیں، کہ ایک ہی پارٹی اپوزیشن میں اپوزیشن میں بتا دیں. میں نے کہا جی، میں نے کالم لے کر میں نے کہا یہ جو خیال ہے یہی مجھے لرزہ بر اندام کر جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی حکومت اور پھر اتنی بڑی اپوزیشن کی سپیس اس کے مقابلے میں جو ٹھیک ہر حکومت کی اپوزیشن ہوتی ہے. بالکل ہوتا ہے. قطع نظر وہ عمران کر رہا ہے یا پرویز سندیلہ صاحب کر رہے ہیں، وہ ساری ایک ہی بندے کے پاس، انہیں مجبوری ہے کہ عمران کو سپورٹ کریں جنہیں اپوزیشن کرنی ہے. میرے جیسے لوگ جو کہ حکومتوں سے نالا رہتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ کیا کریں؟ اگر جو کہ میرا ذہن، میں نے تو پیچھے جب سے کوئی شعور آیا آج تک کسی حکومت کی سپورٹ کی نہیں ہے. ہمیشہ ان سے ان کے جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں ان میں تنقید یا ان کو بتا دیں جو خامی ہوتی ہیں سامنے کی جاتی ہیں. تو کرائسس یہ جی کہ وہ جو ایک اپوزیشن کی خالی سلاٹ ہوگی اس کو مل گئی. اب مسلم لیگ نون کے پاس سیاست کے اندر جو آپ کا احساسہ ہوتا ہے وہ آپ کی پبلک سپورٹ ہوتی ہے. وہ یہ لیڈر تو نہیں ہوتا نا جو وزارتیں لے کے پھر رہے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہوتے. تو اگر پبلک سپورٹ آپ کی اس وقت کم از کم جو موجود ہے تو دبکی بیٹھی ہے چپ. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جو اب حالات اور ہر چیز کے فیوریج میں جا رہی ہے. پتہ نہیں اب آپ پنجاب کے بارے میں چونکہ نئے نئے واقعے آئیں گے، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عمران کی کتنی بڑی فتح ہے. ہاں ایک بندہ چاہتا ہے صرف کہ جی میں نے اسمبلی توڑنی ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لیں آپ اسی بات میں. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے حکومت توڑنی ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے ڈیفینیٹ آپ لوگوں سے بہت رابطے میں ہوں گے، بلکہ سینئر قیادت بھی آپ سے رابطے میں ہوگی، وہ بھی نہیں چاہتے ٹوٹ جائے. پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی آخری دم تک کوشش کریں نہ ٹوٹے، تو پھر عمران خان صاحب نے قائل کیسے کر لیا پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب یہ بات یہ تو مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جس طریقے سے جو سیاسی لڑائی ہے جی پتہ کیا ہے، وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں لڑا، اور جو اگریشن ان کے اندر ہے قوم کو بھی اگریشن پسند ہے. نواز شریف صاحب کو وہی اگریشن قوم نے اس کی پذیرائی کی تھی، بھٹو صاحب اسی اگریشن کی قوم نے پذیرائی کی تھی. جس کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور کو تڑی لگائی ہے اس کو رفتیں ملی ہیں، ٹھیک. اس کو اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا گیا ہے، قوم کی کے دلوں پر سے راج کیا. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بدقسمتی ہے. اب عمران خان صاحب کا یہ پہلو کہ جو ہے تو اس سے ملتا جلتا لڑائی والا ہی، کہ جو سیاسی جو اس افراد تفریح جوڑ توڑ کے اندر وہ سب کو زیر کر دیں گے، اور اس کو بعد ایک اکیلا بندہ، مجھے پی ٹی آئی کے تو آپ یہ کہتے ہیں رابطے میں وہ بیچارے ان کو پتہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہم نے ایک علم جہاد بلند کیا ہوا ہے، تو میں حوصلہ افزائی کے لیے بتاتے تھے کہ یار یہ اس کو کیا جائے. اور پھر میں جینوئنلی سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2 صوبوں کی حکومت ہے اور وہ اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی سب سے بڑی اسی کے پاس ہے اور اپوزیشن بھی اسی کے پاس ہے، تو یہ تو اس کو بہت سوٹ کرتا ہے. اور شاید اس کو لانگ رن میں تھوڑا سا نقصان بھی ہو، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک ضمنی بات ہے، اس کو بھی پھر بعد میں دیکھتے ہیں کتنا چلاتے ہیں، کہ اس کو حکومت سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اس کو بھاگ گئی ہے، زیادہ سوٹ کرتی ہے. دیکھو ایک آپ کو تالیاں بج رہی ہیں، یہ 18 سال کی عمر میں اس نے دیکھا ہے، اس کی ایک کراؤڈ کے ساتھ اور جو تالیوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں یہ کہ اس کا نشہ ہے ایک قسم کا. سنکرونائز، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایسا کیفیت ہے کہ جس سے وہ آج تک نکالی، اسی کے لیے سیاست میں آیا، دوبارہ اس کو مل گئی ہے. تو وزیر اعظم ہونا بھی اس کو بہت ہی پہلے بھی چاہیے تھا اور اب بھی ڈیسپریٹلی چاہیے،
لیکن اس کاسٹ پہ نہیں چاہیے کہ اس کی جو تالیاں بجنا بند ہو جائیں. اور یہ پہلی دفعہ آپ بھی اس کا دیکھیں گے، پہلی دفعہ تالیاں اس کے جینوئن بج رہی ہیں. پہلے اس تعداد میں نہیں تھی جو ایک بالکل ایک فطری طور پر اسے ساتھ تھی، وہ اس تعداد میں نہیں تھی. اب وہ جس تعداد میں ہے اس کا اس کو تصور نہیں تھا، اور بالکل اکیلا ہے اس وقت سیاست کے اندر جو ایک راج کر رہا ہے پاکستانی سیاست کو، اس کے قبضہ استبداد میں. مجھے اس پہ کتنا تکلیف پہنچے یا میرے لیے وجہ نزاع ہو یا تکلیف کی بات ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. میں آنکھیں بند کر لوں، نہ سنوں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. تو اب اس نے جو یہ لڑائی کہ پرویز الہی صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، قائل نہیں، ان کو سب کو، پرویز الہی صاحب ابھی بھی تکلیف میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے مونس الہی صاحب کی کمزوری تلاش کر دی. انہوں نے کہا یہ لڑکا ایمبیشس ہے، یہ تحریک انصاف میں اپنا فیوچر ڈھونڈ چکا ہے. عمران خان صاحب نے اس کو پلے کیا ہوگا، وہ ان باتوں میں بہت مائی بات ہے ان چیزوں کو. انہوں نے مونس کو استعمال کیا پرویز الہی کے خلاف. پرویز الہی صاحب کی ساری تدبیریں، بلکہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا، یا جو ان کی جرت رندانہ کہہ لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، خود وہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، پی ڈی ایم نہیں چاہتی تھی، پیپلز تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی، پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ وہ نہیں چاہتا تھا. ایک بندہ چاہتا تھا. کوئی سپورٹ اس کو ایم این ایس کی تھی جو کہ اپنا غصہ نکال رہے تھے، جو کیا کہنا چاہیے کہ معاوضیہ میں وہ ساتھ جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ جو کہنے وہ جو اس کے اندر بغض علی میں وہ ساتھ ڈٹ گئے جو ان کے تھے ایم این ایس. انہوں نے کہا جی ہم سے سیفے لے لی ہیں تو ایم پی اے سے کیوں نہیں جا رہے. دو چار ایکٹیو رہے ہیں فواد چودھری وغیرہ، لیکن اندر سے چونکہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے تو وہ بھی اس طریقے سے دل جمعی سے نہیں توڑنا چاہتے تھے. اب عمران خان صاحب نے آخر یہ ممکن بنایا ہے تو بہت اس کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر دستپا کر کے کلولیس. اب ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ اب یہ سوال بھی یہ ہے کہ اب الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 20 سیٹس اس نے کروانی پڑے نا الیکشن. جی اور الیکشن بھی ہوں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر نیوٹرل ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہی، بائی چوائس نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ان کو ایسا ڈیل کیا ہے کہ نیوٹرل کرا دیا اور جس کو کہنے سے ذلیل کر کے. اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ ساری باتوں کے باوجود 2-4 دن تو جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں جو نئے چیف ہیں ان پہ ضروری اثر رہا ہوگا کہ اکیلے نواز شریف صاحب نے کی جنگ لڑ کے ان کو یہاں تک پہنچایا. عمران خان صاحب ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن لانگ رن میں وہ سوچے گا کہ یار میں عمران خان صاحب کو پہ غصہ کروں تو اول تو گنجائش کم رہ گئی کہ پبلک فوج کے خلاف کھڑی ہے. دوسرا بات ہے کہ اگر میں نہ کروں تو عمران خان صاحب میرے بارے میں نرم ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اور میں اس دوران میں فوج کو تو ٹھیک کر دوں. ٹھیک. یہ سوچ اگر ہوگی تو ان کی ذاتی سوچ ذاتی فائدے کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو شاید ایک جنرل کیانی کی طرح سارٹ آف، وہ بھی اتنا تو نہیں تھا کہ نان کنٹروورشل سا، یا وحید کاکڑ تھا وہ بھی تھا نہیں، لیکن چلو کسی حد تک کہ نان کنٹروورشل قسم کے آدمی چیف کی حیثیت سے ہم ریٹائر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ لان تان ملے جو باجوہ کے حصے میں آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے عزت اور سب سے جس کو کہنا چاہیے کہ ڈسگریسڈ آرمی چیف کے طور پہ، ایکس آرمی چیف کے طور پہ موجود ہے. لیکن ایک بات جو کہ عاصم منیر صاحب کو سمجھنی ہوگی کہ لانگ رن پہ جو عمران خان صاحب جو ہے وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اور وہ مطلب پنگا نہیں لیں گے ان سے. وہ پنگا نہیں، وہ ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا جیسے طاقت آئے گی. یہ ساری چیزیں اسی چیز میں منتج ہوں گی کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں، الیکشن لڑیں، الیکشن کرائیں، وہ دخل نہ دیں. ان حالات میں عدالتیں تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عطا من اللہ صاحب جو میرے نزدیک بہت بڑے جج ہیں، کمال کے جج ہیں، لیکن ان کی جو گھروں میں جو ہمدردی ہے ساروں کی، اس کو بھی میں زیادہ نہیں کھاتے ملاتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ہمدردی ہیں. میرے اچھے ان سے تعلقات بھی ہیں، ذاتی تعلقات ہیں.
ان کا بیان دینا جی کہ ہم ایک مقبول لیڈر کے اوپر کانٹمپٹ کیسے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ عدالت کا قانون جو ہے اس میں انہیں گنجائش نکالی کہ جو مقبول عوامی لیڈر ہے اس میں نہیں لگایا جائے. نواز شریف کے وقت میں یہ اصول کیونکہ وہ خیر کاش یہ بھی بھٹو صاحب کے وقت بھی سوچا ہوتا کہ مقبول ترین کہ کو پھانسی مقبول کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے نا میں تو نہیں تھا، جی میں جو ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. تو خیر اینی وے اب عدالتیں بھی اس کو سپورٹ کریں اور وہ اقتدار میں آ گئے. تو یقین جانیں کہ میں نے ایک بات 12-13 اپریل کو پرائیویٹلی کہی تھی، تحریک انصاف کے لیڈروں کو کہی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اب ہمارے عمران خان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پہلا راؤنڈ جیت لیا. اس نے اپنے 3.5 سالہ دور کو پلک جھپکتے میں بھلوا دیا، لوگوں نے اسے محو کرا دیا. اسے 2018 میں جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے سارے اب ماضی کا حصہ بن گیا. کوئی ایک بات ہی نہیں ہوئی. بات یہ ہونی آگے کہ عمران خان جو 27 مارچ کو جو 15-20 دن پہلے مراسلے کا ذکر کر چکے تھے، آیا مراسلہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ عمران کہے گا سچ ہے، اپوزیشن کہے جھوٹ ہے. انہیں بیانیہ تبدیل کرا دی. یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کرائسس یہ ہے کہ جو اس نے جو پاپولیرٹی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، جو نسخہ اس کے ہے، وہ نسخہ جو ہے اس کے اندر ایک چیز ساتھ منسلک ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس کامیابی کو اپنی سیاسی کامیابی میں تبدیل کرتے ہیں اور الیکشن تک لے جاتے ہیں اور ووٹ تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اس کامیابی سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کی فوج جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ یہ فوج یہ نہیں ہوگی. وہ فوج جو ہے بالکل ایک ایسی فوج ہوگی جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہے. تبدیل ہو جائے گی. وہ تبدیل اس کو فوج کو عمران خان صاحب نے ان کے وہ اس کے اندر وہ جو دشمنی ہے وہ بھی انتہا کی ہوتی ہے اور دوستی بھی انتہا کی ہوتی ہے اور دشمنی کو چھپا کے بھی نہیں رکھتا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جی کہ باجوہ جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اسے ریٹائر ہونے کے بعد کہتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد یہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس میں، لیکن ریٹائر ہونے سے پہلے بھی جو اس نے ویکیبلری ایجاد کرنے کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے. نام جی جی میں تو خیر اسے میں ہمیشہ کہتا للکارتا رہتا ہوں کہ نام لو، لیکن انہیں بتا دیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے جی کہ نواز شریف ایک ایسا آدمی چیف بنانا چاہتا ہے، جی تو وہ منیر آصف کے بارے میں کہہ رہا تھا جو جنرل صاحب ہمارے کہ جی ایسے جو اس کے کیسز ختم کرائے گا مجھے نائب کرائے گا. انہیں پہلے پریمپٹ کیا ہر چیز کو. تو خیر اب تو یہ جس کو کہنا چاہیے کہ عمران کے خلاف جب پہلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی کہ مراسل لیٹ ہے، تو میں نے وی لاگ کہتا ہوں جنرل صاحب ٹو لٹل ٹو لیٹ. ایک امریکن کلیش ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب جو آپ نے کیا نا یہ لیٹ بھی ہے اور تھوڑا ہے. اسی وقت اسی دن جب وہ وزیر اعظم تھا اور آپ کہہ دیتے یہ غلط کہہ رہے تو اس وقت اس کا امپیکٹ اور پڑنا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اب ذرا کیونکہ کل رات کو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو میں ایک تو پرسوں ان کا وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کل رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے لے رہے ہیں، حکومت سے باہر نکل رہے ہیں. تو کیا پنجاب اور کے پی کے اس کے بعد یہ لہر مرکز میں الیکشن کہیں اکٹھے تو نہیں ہونے جا رہے؟ دیکھیں جی کلو لیس ہے حکومت جو ہے نا اس وقت. جو بھی اگر یہ کہیں کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی وہی میری آپ کی طرح اسی طریقے سے غور و خوض کر رہے ہوں گے. آیا ان کی یہ کیپیسٹی تو ظاہر ان کی ہمارے سے زیادہ ہے، انفارمیشن بھی زیادہ ہے، لیکن جب مفادات آپ کے مثلا میرے مفاد اس میں ہیں کہ جی نواز شریف کی مخالفت نہ ہو، تو میں اس کی بہت ساری خامی آپ کے سامنے آج اجاگر نہیں کی. میرے مفاد اس میں ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے. تو اس میں آپ فیصلہ صحیح نہیں کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف میں، کیونکہ میں کروں گا کہ اس میں اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچے میں کوئی ایسا فیصلہ کراؤں تو وہ حقائق پہ نہیں ہوگا کہ یار یہ زمینی حقائق ہیں مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی ایک ذہن میں رکھیں. تو اس لیے جو یہ فیصلہ ساز ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں. وہ فیصلے ہر بندہ اصل وجہ کو اور ہوگی کہے گا نہیں پرویز سدیلہ صاحب کو یہ ان کے خلاف میں نے الیکشن فائل نہیں کرنا، وجہ کو اور ہوگی. اور میں کہوں گا کہ یہ جناب شیخ وورہ کے اندر جو ہے ان کے حالات اتنے تکڑے ہیں کہ میرے کو حالات نہیں بنے. اب لیکن اس کے علاوہ بات یہ ہے میں حقیقت دعوے سے کہتا ہوں کہ ویسے بھی جب آپ کے مفادات آپ کو اندھا کرتے ہیں تو آپ کی مت بھی ماری جاتی ہے اور آپ کی عقل اس طرح کام نہیں کرتی کیونکہ آپ اپرچونسٹ ہوتے ہیں.
آپ انتہائی خود غرض ہوتے ہیں، آپ ایمبیشس ہوتے ہیں، اور لیکن آن میرٹ بھی جو پچھلے 10-15 سال کی سیاست جو ہے اس نے یہی ثابت کی ہے کہ سیاسی اہلیت بھی نہیں ہے، جینوئنلی نہیں ہے. تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ری ایکٹو فیصلے کر رہے ہیں. وہ ادھر سے عمران خان صاحب ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، بیانیے بھی ڈیولپ کرتے ہیں، یہ اس مقابلے میں اس کی ریئیکشن میں کام کرتے ہیں. اب ریئیکٹ کر رہے ہیں. اب کوئی مثبت پالیسی نہیں ہے. نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ڈیسپریٹلی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جی اصل نہیں آنا چاہتے کہ آیا عمران خان صاحب کو میں ہینڈل کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا. اور نواز شریف صاحب مارجنلائز ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آخری پتہ ابھی تو ایک کیا ہے مفہوم، ایک ہوپ، معمولی سی امید کی کرن کہ جی جو مسلم لیگ کی جو نواز شریف صاحب کر لیں گے. لیکن اس کے اندر بھی ابھی بھی مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو وارہ نہیں کھاتی لیڈروں کو. نواز شریف صاحب کی سیاست مریم کو وارہ نہیں نواز کھاتی. کی سیاست کے بغیر پاکستان مسلم کی سیاست ہے تو کوئی نہیں نا. دیکھو نا، مریم نواز صاحبہ نے کچھ سیاسی کردار ان کا ادا کیا ہی نہیں ہے، یا کرنے نہیں دیا گیا. نہیں وہ اس کو چھوڑیں. مطلب کہ آپ نہ وہ ایم این اے رہی، نہ منسٹر رہی، نہ پارٹی کا عہدہ تھا. میں بات کروں آج سے 4-5 سال پہلے کی. جی 2018 میں مسلم لیگ کا جو چاہنے ماننے والا ہے وہ مریم نواز کو کیوں اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا؟ وہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نکارا کیا تھا. 30 سال سے تو شہباز شریف صاحب ہمارے تصور میں آتے تھے کہ اللہ نہ کرے نواز شریف صاحب کچھ ہو جائے تو شہباز شریف صاحب خود بخود مسلم سنبھالیں گے. اور 2018 کے بعد کیوں مریم نواز شریف کی وارث بن گئی؟ کیونکہ جو نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، جو ان کا بیانیہ تھا، جو گرم بیانیہ تھا، مریم نواز کے علاوہ کسی نے اٹھایا نہیں. کسی نے اٹھایا نہیں. نہ اٹھانے کی شکل رکھتے ہیں، نہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ اگر وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو جو پاپولیرٹی ملی ہے، ووٹ کو عزت ہو. مطلب 2018 کا الیکشن تیاری کی گئی، 2 ووٹ کی عزت ہو. 17 جولائی کو الیکشن 8-9 دن پہلے اس کو متروک کر کے ٹی وی پہ آ کے بتایا گیا کہ ہمارا تو یہ نعرہ ہے خدمت کو ووٹ دو. پھر لے لیتے خدمت پہ ووٹ. وہ سمجھتے تھے میں نے خدمت کر دی پنجاب میں. میں نے کہا جی خدمت اور سیاست کو فرق نہیں ہے. سیاست کو معمولی خدمت فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن سیاست کا جو اصل جان ہے نا، وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. رضائی نے بھی بڑے کام کیے ہوں گے پچھلے وزیر اعلیٰ بننے کی ناطے، لیکن عمران خان نے طرز سیاست تبدیل کر دیا نا. دیکھو وہ تو خیر اس کو کریڈٹ دیں، اس کو چھوڑیں. طرز یہ میاں نواز شریف کا. اب ہوا کیا؟ میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو، یہ عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا. جی بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ فوج کے بھوک چاٹو، وہ ان کو منتقل ہو گیا. وہ اگر کیوی فروٹ پالش استعمال کرتا تھا تو یہ چیری بلاسم نے پکڑ لی. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ کیوی استعمال کرتے رہو. آپ کیا کرتے رہو؟ آپ وہ بھوک چاٹتے رہو. جس لیول پہ آپ گرے عمران خان صاحب فوج کے آگے کو گرے. لیکن بہرحال اس نے ان کو، اب تو یہ پتہ چلتا ہے، اس وقت ہم یہ کہتے رہتے تھے اتنا فوج کے قدموں میں کوئی نہیں گرا. اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، فوج کو جتنا استعمال اس نے کیا، اقتدار کے رہتے ہوئے بھی وہ ذلیل کرتا رہا ان کو. میں بزدار کے کہنے پہ پہلے دن سے کہتا تھا اس کی بہت انٹیلیجنٹ موو ہے. اب بزدار کے ہاتھوں سے فوج کو کیا ذلیل کرایا ہے، بڑے یہ دور کی کوڑی ہے. مطلب جتنا اس کے اندر غرق ہوں گا وہ اتنا جی. لیکن اس میں ایک دو چیزیں اور اگر ہم کر لیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ فوج، کل انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میں تمام لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں جس نے اعظم سواتی، شہباز گل مجھ پہ گولیاں چلائیں، یہ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان معاف کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. کل انہوں نے فوج کے حق میں بڑا بیان دے دیا. لیکن جی عمران کو تو وہ یہ کہتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں بلو ہاٹ اور بلو کولڈ. کسی دن گالی دے دو، کسی دن ڈرا کر دو. میر جعفر بھی صادق کے بارے میں خود میں نے ان کی 1.5 مہینے پہلے سنا کہ میں تو شہباز شریف کو زرداری کو کہہ رہا تھا. امپائر کسی دن کہہ دیتے تھے، اللہ میاں کا مطلب تھا. کسی نے کہتے ہیں کہ جی امپائر کی انگلی، اور پھر وہ اللہ میاں میں کہتا تھا. تو وہ لیکن اس کا سب کچھ چل رہا ہے. دیکھو اس کے خلاف اتنی آڈیوز آئی ہیں، اور یہ انہوں نے سوچا فرق نہیں، بیک اپ نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بیک اپ نہیں ہے نا. کس طرح کون لے کے چلا ہے؟
किसे जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, मरीम नवाज अगर आए रोजाना इसकी ऑडियो सुनवाएं लोगों को और टीवी उसको कवर कर, देखो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, ये रोजाना वो आता है, रोजाना की बुनियाद पे उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जलसा कर रहा है, उसमें 2000 है 5000 है, वो कैसे दिलचस्पी है कि ये जलसा मेरा टीवी वाले दिखा रहे हैं। अब मैं उससे कहना नहीं चाहता हूं कि बहुत सारी बातें जो मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कह चुका हूं जी, कि जियो की सबसे बड़ी मजबूरी है कि इमरान खान साहब को वो के बारे में मैक्सिमम पॉजिटिव कवरेज दे। ये साहिया नहीं है कि एक टीवी चैनल जो उसके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, अपने रात का प्रोग्राम खिताब इमरान खान साहब की मां बहन एक करता है, वो सारा इमरान खान साहब को कवरेज देता है। वो इरशाद भट्टी साहब हों या तक काजमी साहब हों, उनको उन्होंने हीरो बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बारे में जो है वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं। उनके नजदीक हमारी कोई वक़्त नहीं है, जियो के नजदीक हम भी उस पर काम करते हैं और मैं उनको इस बात में करते हैं, क्योंकि व्यूअर अगर इरशाद भट्टी को देखना चाहता है, नवाज शरीफ उसको नहीं देखना चाहता। मैं एक छोटा है ऑफ द रिकॉर्ड, एक वो जियो ने सर्वे कराना शुरू कर दिया जी, अपने सारे रिपोर्ट कार्ड के जो एनालिस्ट हैं उसके ऊपर जी, तो अगले दिन वो हमें बताते थे जी कि जो है इरशाद भट्टी फर्स्ट आ गया, हसन निसार नंबर 2 आ गया और हफीजुल्लाह नियाज़ी नंबर 5 या नंबर 6 पे, जो 7-8 हमारे होते थे। तो जब उस वक्त 5 और 6 हमारे होते तो पैनल बड़ा होता था शुरू में, 7 और 6 और 7 इससे कम नहीं करते थे। वो एक नया वो डिजाइन करना चाहते थे कि बहुत सारे पैनल के साथ बात की जाए। तो मैंने मरीम नवाज साहबा को लिखा, मैंने कहा ये जो है ये मेरी इज्जत नहीं हो रही है आप लोगों की। तो मरियम बीबी का मुझे जवाब आया कि आपको पता है सोशल मीडिया में उन्होंने किस तरीके से अपने एक ढकोसलों से अपने कैप्चर किया हुआ। तो ये बात जो है ना, ये बातें जो है इसका हो सकता था इलाज, कोई ये पैदाइशी हक नहीं था जो इमरान खान साहब का वो हो गया है कि सोशल मीडिया मेरा है, ये इसमें। लेकिन हर चीज के अंदर वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, मुस्लिम नून की एक क़यादत चाहिए, यकसुई चाहिए, सारी चीजें फारिग हैं। सर आखिरी सवाल सर, मैंने आपसे हमेशा सुना है ऑफ द रिकॉर्ड या कैमरे के सामने कि इमरान खान साहब बड़े बहादुर हैं, हमेशा आपने उनकी ये तारीफ की है। मुझे लगा भी जब उनको 4 गोलियां लगी तो वो चलकर चले गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, पैरों पे चल के गए, लेकिन उसके बाद 2.5-3 महीने से वो पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, ये क्या गेम है? देखिए जी, क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने ये देखा है कि जब उसे ये पता है और ये गोलियां फर्ज किया, अब हमें ये कहना चाहिए कि मारी गई, जब गोली होती है नहीं लगी, ठीक, उनके स्प्लिंटर लगे, कतई नजर गोली तो चल गई ना। जी बिल्कुल, इमरान साहब को मार सकती थी, बिल्कुल लग सकती। उन्हें कहा था मुझे मारेंगे, कहा तो उसने कोई प्रोटेक्टिव मेड लिए हुए थे, और जिस जगह वो खड़ा था जी, उस जगह पे इमरान खान साहब की जान लेना, क्योंकि जो स्नाइपर होते हैं, बेनजीर का वाकया याद रखें जी, वो उस पिस्टल से नहीं मरी थी, वो स्नाइपर ने मारी। बिल्कुल ठीक। और जिसे मरवाना होता था उनके पास ये अहलियत स्नाइपर, और वो अगर फर्ज किया मरवाना चाहते होते, मकसद होता तो मकसद होता ही ना होता, लेकिन आपको तो ये पता है कि जी आपको ये बता दिया जाएगा आप मुकद्दर करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आपके अंदर उसका खौफ ना आए, उसका क्रेडिट इमरान को देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या उसे हेलमेट पहन के खड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इर्द गिर्द उसने कहा था कि मेरे नजदीक सारे बुलेट प्रूफ पहन के खड़े हो जाओ, ठीक, मैं बैठ के करूंगा क्योंकि खतरा है, या तारो कादरी की बुलेट प्रूफ कंटेनर और अंदर से तकरीरें करूंगा, याद है आपको? जी बिल्कुल याद। आपने देखा है कि पब्लिक के अंदर से जाता है, पब्लिक के अंदर से निकल जाता है, ठीक, जहां पे इंतहाई खतरनाक है। इमरान हो नवाज शरीफ साहब को वैसे नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। 2018 की कैंपेन में हेलीकॉप्टर से उतरता था और मोटर बाइक पे बैठ के तो जलसे पहुंच जाता था, बिल्कुल ड्रामे करता था, लेकिन ड्रामे के अंदर पॉपुलर होते हैं ना, लेकिन वो जान तो हथेली पे रखनी पड़ी थी। बिल्कुल ठीक। तो जो बंदा अपनी जान, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे जो दलेर आदमी होता है जिसको अपनी जान निकलवानी होती है, जिसको जरा बराबर फर्क पड़वा नहीं है, ना जेल उसको कुछ बिगाड़ सकेगी, इन हरकतों से वो नहीं जाएगा। और उसने तो अपने स्कैंडल्स को नहीं, जो कि किसी बंदे को तबाह कर सकते थे, और तो मेरा ख्याल है नुकसान, ये कहना नुकसान ही पहुंचा, वो तो खैर हालात ऐसे हैं कि ये चीजें अभी नहीं है, लेकिन अगर
کوئی کیمپین چلی اور مسلم لیگ نے وہ ساری چیزیں گلی گلی کوچے کوچے پھیلا دی اپنے جلسوں میں، ان کو سنایا اور کیا، تو اس کا خاطر اثر ہو گیا. لیکن اس کے پہلے جو ہے نا وہ ایک اصل تو جو شروع آپ نے یہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نے اپنے ساتھ ہاتھ کر لیا. میرے خیال اسی پہ اختتام کریں، کیونکہ آج میں دل یہی کیا ہے کہ جی جو اور یہ میں نے جو میرا غصہ مسلم لیگ پہ یا ان کی نالائکیوں کے اوپر یا ان کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر جو مجھے تکلیف ہے، ان کے جو اپنے مفادات کے اوپر جو انہوں نے ساری قوم کو جو آگے لگایا ہوا ہے، اس کا میں نے ایک چوتھائی بھی آپ کے سامنے نہیں کیا. میں کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جن لوگوں کو بندہ ذہنی طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی اگر ہم نے اگر یہ بھی نہ ہوئے تو پھر کیا اس ملک کو لے کے کون سا بندہ آئین اور قانون کی نظام لے کے چلے گا. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. ہمیشہ کی طرح ایک تو بہت شکریہ آپ کا، اور دوسرا میں سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک چوتھائی نہیں کیا، اور یہ سچ ہے کیونکہ آف دی ریکارڈ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں سیکھیں تو تباہی جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.